बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं घर में अकेली होती एक दिन शोहर अपने साथ एक लड़का ले आया और बोला कि आज से ये हमारा मुलाजिम और घर के सारे काम यही लड़का करेगा। मेरे काम पर जाने के बाद ये तुम्हारा साथ रहेगा और शाम को हमारे घर चला जाएगा। मैं भी खुश होगी, चलो घर के कामों से मेरी जान छूटी। बस खाने बनाने के अलावा सभी काम ये लड़का करता था। मगर जैसे वो सफाई करने के लिए मेरे कमरे में आता, मुझे ऐसे लगता कि अनजानी सी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत। फिर मुझे नींद आना शुरू हो जाती। जब आँख खुलती तो मेरे बाल बिखरे होते। न जाने मेरी ऐसी कैफियत क्यों थी, ये रोज़ का मामूल बन गया था। जब तक वो लड़का मेरे कमरे में ना आता मैं बेचैन सी रहती। और फिर कुछ माह बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी शक्ल देख कर सब के पैर तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्ची तो ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी के 5 साल बाद चौथी बार उम्मीद से होगी। हर साल अल्लाह ताला बेटों से नवाजता था, लेकिन तीनों बेटों में बस साल साल का ही फ़र्क था। मैं इन्हीं से ठीक से संभल नहीं पाती थी कि चौथी बार इस खबर ने मुझे तो रोने पे मजबूर कर दिया था। शाहिद का छोटा सा घर, कलील तनख्वाह, फिर छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेली से घर के काम काज संभालने नहीं संभलती थी। शायद अपने वालदैन की अकुलियती लात थी। इनके वालिद का इंतकाल मेरी शादी से चंद साल पहले ही हुआ था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए यह मरहला हमेशा मुश्किल तरीन ही होते हैं, और इस बार तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया था। लेकिन इतनी जिम्मेदारियों के साथ कहाँ से ये मुमकिन था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिस्तर पर बैठ जाऊं। हालांकि शाहिद सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते, लेकिन जब वो अपने दफ्तर चले जाते तो मेरे पूरा दिन बच्चों को संभालना, घर के कामों में गुजर जाता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पे मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। ये दिन मुझ पर बड़े कठिन से गुजरे थे। जब एक दिन शाहिद एक खुश शक्ल नौजवान लड़के को अपने हमरा घर ले आए। उम्र में वो 23-24 साल का नौजवान था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे इसका यूं मुस्कुराना कुछ अजीब सा लगा। मैं पूरा दिन बच्चों और घर के कामों में गन चक्कर बनी रहती, इसलिए दुपट्टे का भी होश नहीं था। बाल भी खुले हुए थे। फिर शाहिद कभी किसी अजनबी को यूं घर पे लाते भी तो नहीं थे। मैं दरवाजे से परे हट गई, जल्दी से खुद पर दुपट्टा भी ओढ़ लिया। शाहिद भी बड़े बेतकल्लफ अंदाज में इसे अंदर आने की दावत देने लगे। वो भी अंदर दाखिल हो गया। इसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहन रखी हुई थी। रंगत सुर्ख सफ़ेद थी और चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। शाहिद ने इस लड़के का नाम शाहजैन बताया और मुझे से मुखातब हुआ, लो बेगम, तुम्हारा मसला अल्लाह ने हल कर दिया। आज से ये मुलाजम लड़का शाहजैन तुम्हारे सारे घर के काम करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। तुम अपने इसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा। बस मगरिब के बाद वापस घर चला जाएगा। मुझे शाहिद की बात कुछ अजीब सी लगी। मैं खुद भी जवान थी, 24 की ना सही लेकिन 25 से ऊपर की नई मेरी उम्र थी। फिर बच्चे और घर की जिम्मेदारियों ने अभी तक मेरे वजूद में ज़्यादा रद्दोबदल नहीं किया था। देखने वाले मुझे यही कहते थे कि लगता है कि तुम 3 बच्चों की माँ नहीं हो। इस पर जो ये जवान खुश शक्ल सा लड़का इस वक्त तो मैं खामोश रही, लेकिन शाम को जब वो लड़का किचन के बर्तन धोकर सफाई करके चला गया तो मैंने शाहिद पर बरस पड़ी। क्या ज़रूरत थी नौजवान लड़के मुलाजिम रखने की। लेकिन शाहिद मुझसे कहने लगे कि महल्ले के एक बुज़ुर्ग हैं जो कि महल्ले में मियाँ साहब के नाम से मशहूर हैं। वो बुज़ुर्ग मियाँ बीवी थे। एक दिन एक ही बेटा था जो सऊदीया में मुकीम था। वो नौजवान इन्हीं के घर का नौकर था। शाहिद बताने लगे कि वो दोनों मियाँ बीवी साल भर के लिए सऊदीया अपने बेटे के पास जा रहे हैं, इसलिए मुझसे कहने लगे कि शाहिद, इससे तुम अपने घर के काम काज करवा लिया करो। और मैंने कहा कि मैं नौकर नहीं रख सकता। तो कहने लगे बस 2 वक्त की रोटी की उजरत पर यह सारे काम कर देगा। फिर शायद मुझसे कहने लगे कि रानिया, लड़का शरीफ है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे मियाँ साहब ने बड़ी तसल्ली दी है और कहा है कि सुबह 8 बजे तक ये घर पहुँच जाया करेगा। शाहिद की लाख तसल्लियाँ अपनी जगह, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मगर अपनी तबीयत के पेश नज़र मैं कुछ कह नहीं पाई। इस लड़के के घर में दाखिल होते ही मैं एक बड़ी सी चादर खुद पे ओढ़ लेती। वो भी नज़रें झुकाए काम करता रहता। जब वो किचन में काम करता हो तो मैं बाहर सहन में आके बैठ जाती हूँ, और जब वो घर की सफाई करता तब मैं किचन में चली जाती।
کھانا میں خود بناتی تھی لیکن باقی سارے کام وہی کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر کام میں طاق تھا، بچوں کو بھی سنبھال لیتا، انہیں کھانا کھلا دیتا، بہلا بھی لیتا، چھوٹے بیٹے کو فیڈر بنا کے پلا دیتا۔ بچے بہت جلد اس سے مانوس ہونے لگے تھے۔ ایک مہینہ وہ خاموشی سے کام کرتا رہا۔ میں نے اسے پہلے دن ہی کہا تھا کہ مجھے باجی کہا کرو، آپا کہا کرو۔ میری بات پر پھر مسکرا دیا، اس بات میں سر ہلانے لگا، لیکن مجھے کہتا بیگم صاحبہ ہی تھا۔ شروع میں میں نے اسے 2-3 دفعہ ٹوکا کہ مجھے آپا کہا کرو۔ میری بات پر ایک مسکان سی اس کے چہرے پہ آ جاتی، لیکن کہتا پھر بھی بیگم صاحبہ ہی تھا۔ پھر میں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی، مجھے اس کے آ جانے سے بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ بازار کی کئی چیزیں اسے منگوا لیتی، جب مغرب کی اذان ہوتی وہ واپسی کے لیے تیار کھڑا ہوتا۔ پھر مجھ سے اجازت مانگتا، بیگم صاحبہ میں جاؤں؟ جب میں کہتی کہ ہاں جاؤ تو کہتا 25 روپے دے دیں۔ پیسے میرے پاس اکثر ہوتے، میں اسے روز 25 روپے اس کے مانگنے پر دے دیتی۔ ایک بار میں نے اسے 100 کا نوٹ دے دیا کہ یہ لو رکھ لو، لیکن شاہزین نے واپس کر دیا، کہنے لگا بیگم صاحب صرف 25 روپے لوں گا۔ میں نے بہت کہا میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہی ہوں، 100 روپیہ دے رہی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ 2 ماہ گزر گئے، اس لیے اب میں شاہزین سے کچھ بے تکلف سی ہونے لگی تھی۔ کچن میں جب میں کھانا بناتی تو وہ برتن دھونے لگتا، کبھی سبزی بنا دیتا۔ میں اب اس کی موجودگی میں کچن میں کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اس سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شاہزین دوپہر کو 3 بچوں کو سلا کر کچن میں میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ ایک بار میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ایک دم سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، چہرہ متغیر سا ہونے لگا۔ اس کے بعد وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار مجھے اس کی بری آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اس سے نظریں چرا گئی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی، بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھوں۔ اگلے روز شاہزین کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، غصے اور ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ شام کی چائے اس نے مجھ سے پوچھ کر پہلی بار بنائی۔ میں کپ لے کر صحن میں رکھی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ میرے برابر والی کرسی پہ آ بیٹھا، ورنہ وہ چائے کچن میں ہی پیتا اور میں صحن میں۔ شام کے وقت صحن میں لگے درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں مجھے ہمیشہ میرے کانوں کو بلی لگتی تھی۔ میں درخت پہ ادھر سے ادھر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جب شاہزین نے مجھے مخاطب ہو کے کہا، بیگم صاحبہ مجھے پرندوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، میں اکثر ان سے باتیں کرتا ہوں، ان درختوں سے بڑی پرانی دوستی ہے میری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب بھی پرندوں کی طرح ہی تھیں، پرندوں کی طرف تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں اڑتے پرندے صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ بال کو تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں، کوئی دل فریب سا منظر ہے جو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں میری جانب اٹھیں، نظروں کے تصادم پر مجھے جھٹکا سا لگا، میں ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ میں نے نظریں بدلی اور چائے پینے لگی۔ میری غلطی پر مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اس کی آنکھوں میں کھونے کی؟ لیکن اب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش بھی محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے تپش کی تیزی میرا چہرہ جلانے لگی، پھر وہی آگ مجھے چہرے سے گردن اور گردن سے آہستہ آہستہ اپنے وجود میں محسوس ہوتی رہی۔ یہ لمحے صرف چاند ہی گزرے تھے، مجھے لگا جیسے میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی کی ہو، کہا ہو کہ رانیہ تمہارے بال بہت خوبصورت اور حسین ہیں، کاش تم ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ پھر مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی، لیکن مجھے لگا کہ میرے وجود سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ میں جہاں تھی وہاں ایسے ہل نہ پائی، مجھے کسی نے منجمد کر دیا یا مجھ پر کوئی بھاری وزن رکھ دیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد میری کیفیت بدل گئی، لیکن مجھے اب اپنے بے جان سا لگنے لگا۔ خود کو سنبھالتے جب میں نے برابر میں دیکھا تو شاہزین وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے سر سے چادر اتری ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا وجود بہت عجیب سی حالت میں تھا۔ میں شک میں مبتلا ہو گئی، ذہن پر زور ڈالنے لگی، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاہزین یہی چائے پی رہا تھا، غائب کیسے ہو گیا؟ شاید وہ جا چکا تھا، کیونکہ صحن میں پھیلی روشنی اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ بچوں کے رونے کی آوازوں پر میں کمرے میں گئی، تینوں بچے جاگ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا بھوک سے رو رہا تھا،
جب میں نے گھڑی کی جانب نظریں دوڑائیں تو مغرب کا وقت بھی گزر چکا تھا، عشاء ہونے کے قریب تھی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا، بچے بھوک کے مارے رو رہے تھے۔ اگلے روز وہ وقت طے مقرر پر پہنچ گیا۔ میرے میاں 7 بجے آفس کے لیے نکل گئے تھے اور 8 بجے شازین آ جاتا۔ اب مجھے اپنا آپ شازین کی نظروں میں مقید سا لگنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن میں خود کو شازین کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی مقناطیسی کشش ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی، اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ میرے ذہن پر مسلط سا ہونے لگا تھا۔ مجھے اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ کون تھا وہ، کہاں رہتا ہے، اس کے گھر والے کیسے تھے؟ کئی سوال میرے ذہن میں پلنے لگے، لیکن شازین سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے سوالوں پر اس کا جو رد عمل میں نے دیکھا، اس کو میں بھول نہ پائی تھی، اسی لیے اس سے پوچھ نہیں پائی تھی۔ آج بھی وہ مجھ سے 25 روپے مانگ رہا تھا۔ یہ بھی میرے لیے اس کی ایک عجیب کتھا تھی۔ روز ہی بس 25 روپے وہ بڑے حق سے مجھے مانگتا اور میں اسے دے دیتی۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس پیسے نہ ہوں یا میں اسے پیسے دینے سے انکار کر دوں، لیکن آج میں نے پوچھ ہی لیا کہ تم اتنے سارے کاموں کے بس 25 روپے ہی کیوں مانگتے ہو؟ مسکراہٹ سجائے وہ کہنے لگا کہ میرے گھر آ کر دیکھ لیں۔ میں اس کی بات مان گئی اور وہ حیرت سے مجھے پوچھنے لگا، آپ جائیں گی میرے ساتھ؟ میں نے پوری آمادگی ظاہر کی تو ہنسنے لگا۔ اس کے گھر والوں کو دیکھنے کا تو مجھے پہلے سے بہت شوق تھا۔ میں نے شاہ سے اجازت طلب کی تو انہوں نے بھی مجھے بنا کسی سوال کے اجازت دے دی۔ بچوں کو میں نے اپنی والدہ کے گھر چھوڑا اور کہا کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، واپسی پر لے لوں گی۔ پھر شازین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ میرا ہی محلہ تھا جہاں میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اپنے محلے میں بنے ایک چھوٹے سے باغ کو عبور کر کے دوسرے دروازے کو پار کرتے ہوئے ایک ویران سی جگہ شروع ہو چکی تھی۔ عجیب و غریب سی جگہ تھی، نہ جانے کیوں میرا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرا دل چاہا وہاں سے واپس لوٹ آؤں، لیکن کوئی غیر مری طاقت تھی کہ میں شازین کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے چلتی جا رہی تھی، جیسے اس کی تقلید مجھ پر فرض ہو گئی ہو۔ وہ مجھے جہاں لے جائے گا میں چلتی چلی جا رہی تھی، بنا کوئی سوال کیے۔ ایک لکڑی کے پرانے سے دروازے پر جا کر شازین کے قدم کے ساتھ میرے قدم بھی رکے۔ شازین نے دھکے سے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ پکڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں تو اس نے مجھے جب ہوش آتی ہے تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میرا وجود کانپ رہا تھا، لگتا تھا اگلا قدم بھی نہیں اٹھا پاؤں گی۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کا دروازہ کھلا، شاہد اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچے مجھے دیکھ کے پریشان ہوئے تھے۔ شاہد میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگی، لیکن خوف کے مارے میرے لفظ تک گم ہو چکے تھے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بلکنے لگی تھی۔ مجھ پر ابھی تک خوف کا اثر باقی تھا۔ میں روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے شازین سے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ میری زبان پر یہی ایک لفظ تھا، وہ اچھا نہیں ہے، مجھے اس سے بچا لیں۔ میں روتے ہوئے شاہد کے وجود میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ہوش میرے شاہد کی بات سن کر اڑ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کون شازین؟ رانیہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں بے ساختہ اس سے پیچھے ہٹ کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں صرف اجنبیت تھی، جیسے وہ ہر بات سے انجان تھے۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وہ جو نوکر لڑکا جسے آپ نے گھر کے کاموں کے لیے لا کے رکھا تھا تاکہ وہ میری مدد کر پائے، وہ لڑکا، وہ جو پچھلے 3 ماہ سے گھر کے سارے کام کر رہا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن شاید نہ فہمی سے مجھے دیکھ کر بولے، رانیہ ہوش میں تو ہو، کون سا نوکر؟ میں بھلا کیوں کسی کو گھر پہ لا کے رکھوں گا؟ اگر میری گنجائش ہوتی تو کیا کسی لڑکی کو نہ رکھ دیتا؟ میں بنی شاہد کو دیکھے جا رہی تھی، بڑی ہمت کر کے بولی، شاہد آپ خود اپنے ساتھ لائے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میاں جی کا ملازم ہے۔ میں روتے ہوئے شاہد کی ایک ایک بات کو دہرا رہی تھی،
انہیں یاد کروا رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگے، کچھ حیران بھی تھے۔ رانیہ، میں نے کب تم سے یہ سب کہا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پچھے 3 ماہ سے تم نے تو کبھی تھکن کی بھی شکایت نہیں کی تھی۔ گھر بھی صاف ستھرا نظر آتا اور تم بھی حشاش بشاش ہوتی۔ میں روتے ہوئے شاہد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ خواب تو نہیں ہو سکتا؟ میرے ساتھ جو ہوا تھا اپنے پورے احساس کے ساتھ ہوا تھا۔ شاہزین کے خیال میں بھی میرا دل بری طرح کانپ گیا تھا۔ میرے غیر ہوتی حالت دیکھ کر شاہد بھی پریشان ہونے لگے۔ 2 دن میں بخار میں برا حال پڑی رہی میں۔ شاہزین کی بری آنکھیں جب بھی میری نظروں کے سامنے آتی چلا کر اٹھ بیٹھتی۔ شاہزین کے ساتھ جب بھی اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو وہاں چند قبروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پورا گھر بس ایک بڑے سے کھلے صحن میں مشتمل تھا۔ 4 دیواری کا ایک خالی پلاٹ جس میں چند قبریں تھیں۔ کوئی تختی ان پر نہیں لگی تھی، بس ہر قبر پر چند اگربتیاں تھیں، صرف اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سنسان بیابان سی جگہ، اور صرف قبریں دیکھ کر یک دم سے تو میں گھبرا گئی۔ میرا جی چاہا وہاں سے پلٹ جاؤں، لیکن مجھے لگا میرا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ میری نظر جب شاہزین کی طرف پڑی تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں لال انگیاری کی طرح ہوتی رہیں۔ مجھے اس کے چہرے سے خوف ہونے لگا۔ شاہزین، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مجھے اندر لے گیا۔ مجھے لے جا کر ایک قبر کے اوپر پھینک دیا۔ یہ ہیں میرے گھر والے جنہوں نے تمہارے شوہر کی ماں نے جلا دیا، مار ڈالا۔ کچھ نہیں کہا تھا میرے گھر والوں نے اس عورت کو، لیکن اس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ تم بھی دیکھ لو، میں تم سے روز 25 روپے لے کر اپنے گھر والوں کی قبر پر اگربتیاں جلاتا ہوں۔ پہلے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اس کے بیٹے کا گھر بسنے کے بعد یوں ہی برباد کر دوں گا جیسے میرا کیا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو نہ جانے کیوں رک گیا، نہ جانے کیوں تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ جب تم صحن میں درختوں کے پاس نہا کر کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، مجھے تم پہ پیار آنے لگا۔ تمہارے بالوں سے عشق سا ہونے لگا۔ پرندوں کو دیکھ کر تم مسکراتی، مجھے تمہیں دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر تم صاحب اولاد ہوتی چلے گئے، لیکن میری محبت تم سے کم ہونے کے بجائے پروان چڑھتی رہی۔ میرا جی چاہتا کہ تم سے باتیں کیا کروں، تمہاری آواز سنا کروں، تمہارے سامنے آؤں، اس لیے میں تمہارے سامنے آ گیا، اور آج تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یہاں میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ بول رہا تھا اور میری زبان اس کے سامنے بند تھی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتی میری زبان گھنگ سی ہو گئی تھی۔ شاہزین کی نظریں ایک تپش کی طرح میرے وجود کو جلانے لگی تھیں۔ اس بار اس کی نظروں نے ہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں نے مجھے وجود سے جگڑا ہوا تھا۔ نہ میں بول پا رہی تھی، نہ اپنا آپ اسے چھڑوا پا رہی تھی۔ میرے وجود پر سانس لوٹتے اور کاٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے وجود پر اس قدر وزن تھا کہ میرا سانس تک گھٹ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کس کی ہوس کا نشانہ بنی، لیکن جب مجھے ہوش آیا اس وقت اپنے کمرے کے بیڈ پر تھی۔ میرے وجود پر ناخنوں کی خرونچیں لگی ہوئی تھیں جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں وہاں کیسے پہنچی یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میرے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، پورا وجود بے جان تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کی روح کو کھینچ لیا ہو۔ اب یہ حال تھا کہ میں ہل جل سکتی تھی، میرا گلا آزاد تھا، میں بول سکتی تھی۔ میں خوف سے چلانے لگی، شاہد کو پکارنے لگی۔ شاہد کی باہوں میں ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں 2 دن بعد ہوش میں بخار کی حدت بھی کم ہو گئی تھی۔ میری والدہ بھی میری طبیعت کا سن کر چلی آئی۔ بچوں کا رو رو کے برا حال، شاہد میری حالت دیکھ کر الگ پریشان۔ مجھ میں اتنی سخت بھی باقی نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ شاہد نے مجھے سہارے سے بٹھایا تھا۔ بمشکل ہی میں نے دودھ کا ایک گلاس پیا۔ شاہد مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا تھا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ بس میں نے یہی کہا کہ مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ میں اب چپ چاپ سی رہنے لگی تھی، نہ گھر کی پرواہ تھی نہ بچوں کی فکر۔ پھر کچھ دن بعد شاہد ایک نوری عالم کو گھر لے آئے تھے۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میں بے قابو سی ہونے لگی۔ بس اتنا یاد کہ شاہد نے میرے پیچھے بیٹھ کر مجھے اپنے حصار میں جکڑ رکھا ہوا تھا۔ یہ نوری عالم ہمارے گھر میں آ گیا۔ آدمی نے
قرآن پاک کی آیات کی تلاوت شروع کر دی اور میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ مجھے لگا میرے اندر میری روح تڑپنے لگی۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ روح میرے وجود سے جدا ہوگی اور پھر شاذین سرخ آنکھوں لیے میرے وجود سے نکل کر میرے اور اس نوری عالم کے بیچ میں جا بیٹھا۔ عالم نے سوال کا سلسلہ شروع کیا، وہ جو مجھ سے کر رہا تھا۔ شاذین ہر جواب میرے اندر سے کوئی دے رہا تھا۔ شاید وہ سب بھی میرے وجود میں تھا، لیکن مجھے اپنے سامنے بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عالم نے مجھ سے باروب لہجے میں جواب دیا۔ جواب شاذین دے رہا تھا، ایک جن ہوں میں۔ اس کی بری آنکھیں دھیرے دھیرے لال انگارہ بنتی دیکھی، جیسے وہ کسی شکنجے میں پھنسا ہوا ہو۔ اس عورت کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نوری عالم کا لہجہ سخت اور بلند ہوتا گیا۔ مجھے اچھی لگتی ہے، کھلے ہوئے سانس کے ساتھ وہ بول رہا تھا۔ اس کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ جلا دوں گا تجھے۔ پانی کے چھینٹے نوری عالم نے مجھ پر پھینکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تڑپ کر گئی جیسے کسی نے آگ کے شعلے پھینکے ہوں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہد کی ماں سریا نے میرے گھر والوں کو جلایا ہے، بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شاذین کی آواز بدل رہی تھی، بھاری سی آواز ہو گئی۔ وہ پھر سے غرار کر بولا، کچھ نہیں کہا تھا میرے گھر والوں نے سریا کو، ہمارا صرف اس گھر کے درخت پر بسیرا تھا، ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ لیکن سریا اکثر پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے میرے گھر والوں کو غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے شاہد کو ڈرایا تھا تاکہ وہ درخت کے نیچے قضائے حاجت سے باز آ سکے، لیکن اس کی ماں سریا نے ایک کالے علم رکھنے والے عالم سے عمل کروایا کہ میرے گھر والوں کو جلا دیا۔ بس صرف میں ہی زندہ بچا، مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ یہ سن کر عالم نے ایک نظر شاہد کی جانب دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ پھر عالم نے شاذین کی جانب دیکھا۔ تم معاف کر دو۔ عالم کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھر سے غرار کر بولا، میں نے اگر ابھی تک اس کے بچوں کو کچھ نہیں کہا تو اس عورت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے کہو اسے طلاق دے دے، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ شاذین کی بات پر عالم نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اس عورت کا کوئی قصور نہیں، تم اسے اپنے بدلے کا نشانہ نہ بناؤ اور معاف کر دو۔ عالم نے پھر سے صورتوں کا ورد شروع کر دیا تھا۔ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو گئے۔ جیسے ہی وہ عالم کمرے سے باہر نکلے، شاذین ان کے پیچھے باہر یوں نکلا جیسے اس عالم کا پابند ہو گیا ہو۔ مجھے لگا میرا وجود کسی شکنجے سے آزاد ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ عالم واپس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بی بی اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں پرسکون سی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ شاہد سے مخاطب ہوئے، وہ آپ لوگوں کے درخت پر بسیرا کرے ہوئے تھے، وہاں سے کہیں نہیں جائے گا، لیکن میں نے اسے پابند کر دیا۔ دوبارہ تمہاری بیوی کو پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن غلطی تمہاری والدہ کی تھی۔ بہت سی عورتیں ایسی حماقتیں کر جاتی ہیں جو بعد میں مصیبت کا سبب بنتی ہیں۔ بچوں کو درختوں سے احتیاط کروانے چاہیے اور ناپاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک غلط عالم کی باتوں میں عمل کی وجہ سے اس مخلوق سے دشمنی مول لی، یہ بھی غلط کیا۔ دوسرا یہ کہ خواتین کو بھی کھلے بالوں کے ساتھ درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے احتیاط کرواؤ۔ شاہد میاں، تم یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اس جن کی تمہیں اور تمہاری فیملی کو نہ تنگ کرنے کی یہی ایک شرط ہے۔ یہ کہہ کر اس عالم نے ایک نظر مجھ پر یوں ڈالی جیسے شاذین کی یہ خواہش میری وجہ سے ہے۔ وہ عالم جا چکا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں پرسکون ہو چکی تھی۔ میں نے صحن میں جانا بہت کم کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے صحن میں جاتے یہی محسوس ہوتا کہ درختوں کے بیچوں بیچ دو بری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں فوراً اندر آ جاتی۔ میں نے اس بار ایک بیٹی کو جنم دیا۔ پہلی بار جب میں نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور آنکھوں کا رنگ بھورا تھا۔ نہ میری بیٹی اتنی سفید تھی اور نہ ہی شاہد کی اور نہ ہی میرے تینوں بیٹوں کی، اس لیے اپنی بیٹی مجھے پہلی نظر میں اجنبی لگی۔ میرے سامنے شاذین کا چہرہ نظر آنے لگا۔ دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ بہرحال وقت گزر جا چکا تھا۔ آج میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ تینوں بیٹوں کی شادیاں بھی کر چکی، لیکن بہوؤں کو کبھی صحن میں کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں اس بات کا بہت خمیازہ بھگت چکی تھی، اس لیے اس بات پر میں نے نہ بیٹیوں پہ نرمی برتی نہ بہوؤں پہ۔ زندگی کے اس مقام پر پہنچ کر بھی کبھی صحن میں بیٹھ جاؤں تو وہ بری آنکھیں آج بھی میرا چین چرانے لگتی ہیں۔
خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑنے لگتی ہے۔ کاش ان باتوں کا خیال ہم رکھنا شروع کر دیں تو بہت سی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں۔